जो हम जवाब देंगे, हम आपको जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक की झलकियां दिखाएंगे। पहले आप उनके सवालों को देखेंगे, जिन्हें हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जहां आप सवालों का पहला हिस्सा देखेंगे और फिर हम हर एक सवाल का जवाब पेश करेंगे जो उन्होंने उस हिस्से में उठाए हैं, और उसके बाद हम दूसरा हिस्सा देखेंगे और हम ये सिलसिला जारी रखते हुए 42 सवालों के जवाब देंगे, जिनमें से 37 साइंस से ताल्लुक रखते हैं, और जो बचे हुए 5 हैं, जो 4 या 5 हैं, वो बशारतों और दूसरे मामलात से जुड़े हैं। तो आज शाम आप उन तमाम सवालों और जवाबों को सुन पाएंगे जो हम देने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले सवाल। आइए पढ़ के जदीद साइंस के बारे में बाइबल क्या कहती है। पहले इल्म फल्कियात को लेते हैं। बाइबल कायनात की तख्लीक के बारे में कहती है। शुरू में, बिल्कुल शुरू में, पहली किताब पैदाइश की किताब पहले बाब में लिखा है, वहां पर है सबसे बड़े खुदा ने बनाया आसमान और जमीन 6 दिनों में, और यह बयान करती है शाम को और सुबह को। इससे मुराद 24 घंटे का दिन है। आज के साइंसदान बताते हैं कि कायनात की तख्लीक 24 घंटे वाले 6 दिनों में बिल्कुल नहीं तख्लीक पा सकती। कुरान भी बात करता है 6 अय्याम के बारे में। अरबी लफ्ज वाहिद है यौम, जमा है अय्याम। इसका मतलब दिन भी हो सकता है 24 घंटों वाला, या फिर ये लंबे अरसे तक भी मुहीत हो सकता है। ये एक यौम भी हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि हमें इस बात पे एतराज नहीं, हम मुत्तफिक है कि कायनात पैदा की गई हो सकती है 6 बड़े लंबे अरसों में। दूसरा नुक्ता, बाइबल कहती है पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 आयत 3 और 5, रोशनी पहले दिन पैदा की गई थी। पैदाइश का पहला बाब 14 से 19 आयत। रोशनी का जरिया सितारे और सूरज वगैरह चौथे दिन तख्लीक किए गए थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रोशनी के जरिए दिन पैदा किए गए हों और रोशनी पहले दिन पैदा की गई हो? ये तो कतई गैर ऐसी बात है। आगे बाइबल कहती है पैदाइश के पहले बाब में 9 से 13 आयात में, जमीन बनाई गई थी तीसरे दिन। रात और दिन कैसे बनाए गए? जमीन के बगैर, क्योंकि दिन का इन्हिसार तो जमीन की गर्दिश पर है। जमीन के बगैर रात और दिन कैसे बन गए थे? चौथा नुक्ता, पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 9 से 13 आयत में है, जमीन तीसरे दिन पैदा की गई थी। पैदाइश के पहले बाब 14 से 19 आयत में है, सूरज और चांद चौथे दिन बनाए गए थे। आज साइंस हमें बताती है कि जमीन अपने बुनियादी जुज सूरज ही का हिस्सा है। वो सूरज के बगैर मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकती। यह भी गैर सही बात है। पांचवा नुक्ता, बाइबल कहती है पैदाइश के पहले बाब में 11 से 13 आयत में सब्जियां, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, दरख्त ये सब बनाए गए थे तीसरे दिन के अंदर। और सूरज पैदाइश का पहला बाब 14 से 19 आयत में बनाया गया था चौथे दिन। सब्जा सूरज के बगैर मार्ज़ वजूद में कैसे आ सकता है, और वह सूरज के बगैर कैसे नशोनुमा पा सकता है? छठा नुक्ता कि बाइबल कहती है पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत में कि खुदा ने बनाई 2 रोशनियां, बड़ी रोशनी सूरज दिन को चलाने के लिए और छोटी रोशनी चांद रात को चलाने के लिए। अगर हम इब्रानी जुबान की लिखाई का तर्जुमा करें तो मतलब है चराग, ऐसे चराग जिनकी अपनी अपनी रोशनी है। और अब आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आप बाइबल की आयत पढ़े, पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत और 17वीं आयत। 17वीं आयत में है कि खुदा ने जमीन पर रोशनी डालने के लिए इन्हें आसमान की गुंबद पर रखा है। जमीन को रोशनी देते हैं। इशारा होता है कि चांद और सूरज की अपनी अपनी रोशनी है, जो हमारी तस्दीक शुदा साइंसी इल्म के बिल्कुल ही उलट है। कुछ सुलह पसंद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जिन 6 दिनों का जिक्र है बाइबल में, दरअसल वो तवील दौरानिया जो कुरान में है, लंबा अरसा 24 घंटों वाले 6 दिन नहीं। ये गैर मंतिकी बात है। बाइबल पढ़िए, शाम सुबह ये तो 24 घंटों की निशानदेही करते हैं। लेकिन अगर मैं मुआफिकत का रास्ता अपना लूं तो कोई बात नहीं, मैं आपके गैर मंतिकी दलाइल को अपना भी लूं तो फिर भी आप 6 दिन की तख्लीक के हवाले से सिर्फ एक गलती का हल निकाल सकते हैं, और दूसरी पहले दिन रोशनी और तीसरे दिन जमीन। बकिया 4 गलतियों को फिर भी हल नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं अगर इससे मुराद 24 घंटों का दिन है तो सब्जियां नशोनुमा क्यों नहीं पा सकती 24 घंटों के एक दिन में सूरज के बगैर? मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि तमाम सब्जियां बन गई थी सूरज से पहले और वो 24 घंटों के एक दिन में जिंदा रह सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے یا طویل دورانیے پر. دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طویل دورانیہ ہے، پہلا اور تیسرا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں، مگر باقی 4، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 24 گھنٹوں والے دن ہیں، آپ صرف 5ویں مسئلے کو حل کر پائیں گے، بقیہ 5 وہی رہیں گے. یہ معاملہ بھی غیر سائنسی ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ چھوڑتا ہوں، چاہے آپ اسے طویل دورانیے کا کہیں اور چاہے آپ اسے 4 سائنسی غلطیاں کہیں یا چاہے آپ اسے 24 گھنٹوں والا دن کہیں. یہاں صرف 5 سائنسی غلطیاں ہیں کائنات کے بنانے میں. زمین کی تخلیق کے متعلق یہاں پر کئی سائنسدانوں نے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. سائنسدانوں کی یہ قیاس آرائیاں کچھ درست بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ بھی غیر سائنسی ہے، لیکن بائبل میں تو یہی بیان کیا گیا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور زبور کی کتاب زبور نمبر 102 آیت نمبر 25 اور 26 میں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے متضاد بات بھی بیان ہے جو ہے وائس کی کتاب میں باب نمبر 1 آیت نمبر 4 اور زبور کی کتاب میں زبور نمبر 78 آیت نمبر 69 میں ہے کہ زمین ہمیشہ قائم رہے گی. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں ان میں سے کون سی آیات غیر سائنسی ہیں، پہلی 2 یا دوسری 2. ایک غیر سائنسی ہو چکی ہے، 2 باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور اسی طرح ختم بھی ہو جائیں گی. یہ غیر سائنسی بات ہے. آسمان کے متعلق کہا گیا، بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب باب 26 آیت 11 میں آسمان کے ستون لرزیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا. کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم نہیں دیکھتے کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے ستون ہے. صرف یہی نہیں کہ آسمان کے ستون ہے، بائبل کہتی ہے پہلے سیموئیل کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 8 اور اسی طرح ایوب کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 6 اور زبور کی کتاب زبور نمبر 75 آیت نمبر 3 میں حتیٰ کہ زمین کے بھی ستون ہیں. یہ وہ پہلا حصہ ہے جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا اور عنوان دیا ہے علم فلکیات. ہم ان 9 سوالات کا جائزہ لینے والے ہیں اور دیکھیں گے بائبل کیا جواب دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ قرآن کو لے کر انہوں نے کیا دعویٰ کیا. تو شروع کرتے ہیں سوال سے. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق انہوں نے یہ بتایا پیدائش باب 1 سے، انہوں نے کہا کہ خدا نے 6 دنوں میں کائنات کو خلق کیا، یعنی 6 دن اور 6 راتیں، یعنی کہ 24 گھنٹے کے ایک دن میں. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا ایسے 6 دنوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، اسے بننے میں سینکڑوں خرب سال لگے ہوں گے. مگر قرآن 6 دن کی بات کرتا ہے، مگر عربی میں ایام واحد یوم، جو 6 زمینی دن یا 6 زمانے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ سائنس سے تضاد نہیں رکھتا ہے. تو ہم شروع کریں گے یہ دیکھنے کہ قرآن سے ان کا کیا دعویٰ ہے، اور اس کے بعد ہم کتاب مقدس پر آ جائیں گے. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق جو عربی میں لفظ یوم ہے، یا تو اس کا مطلب 6 زمینی دن ہو سکتا ہے یا لمبا زمانہ بھی. انہوں نے اسے لمبا زمانہ کہا، کوئی بات نہیں. اگر کسی لفظ کے 2 الگ الگ معنی ہیں تب آپ فرض کر سکتے ہیں کہ اس کے صحیح معنی کیا ہو سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کے پاس اس کے صحیح معنی طے کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. مگر کیا ہم اس بات پر پختہ یقین کر سکتے ہیں کیا قرآن ایسا ہی فرماتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہے. قرآن میں سورہ النحل آیت 44، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ صرف حضرت محمد کو قرآن کے معنی طے کرنے کا حق ہے. آگے قرآن میں سورہ النجم آیت 3 اور 4 کہ جو کچھ بھی حضرت محمد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے. غور کریں کہ حضرت محمد ہی معنی طے کیا کرتے ہیں، اور جو وہ فرمایا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اب یہ کہاں پر درج ہے؟ یہ باتیں درج ہیں صحیح حدیث میں. جو کچھ حضرت محمد فرما چکے وہ صحیح حدیث میں درج ہے. تو یہاں کم سے کم ایسے 2 مختار ہیں جو اسلام کی سند ہیں. جی ہاں، اسلام کی سند ہیں.
جسے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مانتے ہیں. جی ہاں مانتے ہیں. ذرا یہ دیکھتے ہیں. اسلام کا جو اصلی سرچشمہ ہے وہ قرآن ہے جو خدا کا کلام ہے، اور جو اصلی سننا ہے اور خدا کے رسول کے زمانے کی باتیں. چوتھی بات، قرآن اپنے برخلاف کبھی بھی بات نہیں کرے گا. نہ تو صحیح حدیث اپنے آپ سے اختلاف کرے گی، نہ تو یہ دو چیزیں اپنے آپ سے اختلاف کریں گی. آپ نے خود جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی سنا کہ اسلام میں دو ایسے مختار ہیں. اب دیکھیں قرآن میں جو 6 زمینی دن ہیں اس پر صحیح حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. کیا ایسا لکھا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے 6 زمینی دن ہیں یا 6 لمبے لمبے زمانے؟ قرآن اور حدیث کبھی بھی ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھیں گے. تو ذرا دیکھتے ہیں. صحیح مسلم 39ویں کتاب حدیث نمبر 6707، اور یہ ہے صحیح مسلم کی 4تھی جلد. میں پڑھ رہا ہوں 49ویں کتاب سے. حدیث کا نمبر ہے 6707. ابو ہریرہ کی جانب سے اللہ سبحانہ تعالی، اللہ جو سب سے اونچا ہے، اس نے چکنی مٹی کو بنایا سنیچر کے دن. اتوار کو اس نے پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن پیڑ پودے پیدا کیے. کیا یہ ایک لمبا زمانہ لگتا ہے یا 6 زمینی دن؟ پیر کے روز اس نے پیڑ پودے پیدا کیے. یہ ذہن میں رکھیے، پیر کو پیڑ پودے پیدا کیے. آگے ہم دیکھیں گے اس نے سورج کو کب بنایا. پیر کو پیڑ پودے پیدا کیے. منگل کو اس نے مزدوری کرنے والی مخلوق پیدا کی. بدھ کے روز اس نے بنائی روشنی. جمعرات کو اس نے جانوروں کو زمین پر پھیلا دیا. اور جمعہ، روز جمعہ دوپہر اور رات تک. اب ہم میں سے کوئی بھی اس گڑبڑی میں نہ رہے. یہ صاف ہو گیا کہ دوپہر اور رات کے وقت اللہ نے آدم کو پیدا کیا. کیا اب یہ ایک لمبا زمانہ یا عرصہ لگتا ہے، یا دور، یا 6 زمینی دن؟ آگے بھی کچھ ایسا لکھا ہے. الطبری کی تاریخ میں پہلی جلد ایک عام انتخاب پیدائش سے لے کر سیلاب تک، ورق 187 سے لے کر 193 تک. الطبری تواریخی اسلام کے اب تک کے سب سے بڑے اور مشہور تاریخ دان رہ چکے ہیں. یہ ہے الطبری پہلی جلد، جس کے ورق ہیں 187 سے لے کے 193 تک. یہاں پر وہ کئی ایک سند اور حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں جو سبھی ایک ہی بات کرتی ہیں کہ اللہ نے سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے کو دنیا بنائی. اور اب صحیح حدیث اور قرآن. آپ نے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا ہے کہ صحیح حدیث اور قرآن آپس میں تضاد کبھی نہیں رکھ سکتے. اب جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے لمبے لمبے زمانے ہیں وہ ہیں اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر. اگلی بار جب کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک بتائیں گے کہ وہ سعودی عرب ایک لمبے عرصے کے لیے گئے تھے تو ہم سمجھ جائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن اور صحیح حدیث ایک دوسرے سے کبھی بھی تضاد نہیں رکھتے. پھر ہم کیا کریں جب ایک عالم حدیث میں تضاد پیدا کرتا ہے؟ اگر کوئی عالم حدیث کے خلاف بولتا ہے تو سنتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی. مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی شخص عالم دینوں اور ان کے خیالوں سے راضی ہے، جب تک کہ یہ قرآن اور صحیح حدیثوں سے متفق ہوں. پھر چاہے وہ زمانے بھر کا ایک بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن اور صحیح حدیثوں سے اتفاق نہیں رکھتا، آپ کو اس پر چلنے کی ضرورت نہیں. چاہے وہ عالم بھر کا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حدیث کے مخالف کچھ بھی کہے تو اسے نامنظور کر دیا جائے. اب ہم جان گئے کہ ہمیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا کرنا چاہیے. تو چلیے اب ہم پڑھیں گے متبرک بائبل اور دیکھیں کہ اس پر کتاب مقدس کیا فرماتی ہے. کتاب مقدس صاف گوئی سے فرماتی ہے، خروج 20:11 میں، خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے سب بنایا. کیا یہ 6 زمینی دن ہیں؟ تو اس پر ہم ذرا طے کر لیں، اس بات کو ہم صاف کر لیں.
یہ 24 گھنٹے والے زمینی دن ہیں، طویل عرصے نہیں۔ بہرحال پیدائش کا پہلا باب آیات 14 سے 19، شمس اور قمر چوتھے روز پیدا ہوئے تھے۔ کیا یہ بات اہم ہے؟ جی ہاں، کیونکہ وہ جو 24 گھنٹے کے دنوں کی بات کی گئی تھی وہ سورج کے پس منظر سے نہیں تھے۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی فرق ضرور پڑتا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ آج سائنس بتاتی ہے کہ پس منظر اہم ناک ہوتا ہے۔ اگر اس کا پس منظر سورج کے پس منظر سے نہیں ہے، اگر یہ کائنات کے کسی اور پس منظر سے نہیں ہے، تب تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مدد سے ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لحاظ سے وقت کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے۔ کائنات میں ہزاروں کھرب ایسے نقطے ہیں جہاں پر زمینی 24 گھنٹے کئی کھرب سالوں کے برابر ہو جاتے ہیں، یا ان کا الٹا بھی، وقت مستقل نہیں رہتا جیسا کہ ہماری عام سمجھ ہے، یا اس کے بدلے وقت مستقل نہیں رہتا جیسے ہماری عام سمجھ ہے۔ تو پس منظر کو مد نظر رکھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ کتاب مقدس زمینی 24 گھنٹے کی بات کرتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کتاب مقدس یہ بھی ثبوت پیش کرتی ہے کہ یہ پس منظر سورج کے پس منظر سے نہیں ہے، کیونکہ سورج کے دن کی بات آگے آتی ہے۔ اگر بات ایسی ہے تب صحیح پس منظر کیا ہونا چاہیے؟ آپ مجھ سے سہمت ہوں گے، اگر اس کا پس منظر، اگرچہ میں ایک عام آدمی کی زبان میں کہوں تو وہ عالم کا سرا ہونا چاہیے۔ نقطہ پس منظر کو وہ سرا ہونا چاہیے جہاں سے کائنات خلق ہونے لگی تھی۔ اب دیکھیں اس پر سائنس کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر جیرلڈ ایل شروڈر، جنہوں نے MIT سے PhD حاصل کی ہے اور وہاں پڑھایا بھی ہے، جو دنیا کی جانی مانی یونیورسٹیز میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر جیرلڈ ایک یہودی عالم دین ہیں۔ جیرلڈ شروڈر نے وہ ساری سائنس کی گواہیوں کو لیا جو ہمیں اب تک ملی ہیں، اور انہوں نے حساب لگایا کہ جو ہمارے زمینی 24 گھنٹے کا وقت ہے وہ کائنات کے سرے پر زمین کے پس منظر میں کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ فہرست تیار کی اور وہ تمام معلومات کو لیا جو دستیاب تھی، اور یہ کتاب 10 سال پہلے شائع کی گئی، اور آج ہمارے پاس پہلے سے بڑھ کر سائنس کی معلومات ہیں جس سے یہ فہرست کتاب مقدس کے اور بھی قریب آنے لگی ہے۔ مگر میں اس فہرست کو ہو بہو ویسا ہی بتاؤں گا کیونکہ میں اسے معتبر حلقوں سے ہی قبول کرنے والا ہوں۔ اب ڈاکٹر جیرلڈ ایل شروڈر فرماتے ہیں، شروعات میں جب کشش آج سے کہیں زیادہ تھی، تو جیرلڈ شروڈر بتاتے ہیں کہ ایک دن جو کہ زمین کے 24 گھنٹے ہیں وہ کائنات کے سرے پر 80 کھرب سال کا ہوگا زمینی پس منظر سے۔ اب جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی تو یہ حساب بھی بدلنے لگا، تو انہوں نے ہر ایک معلومات کو لے کر حساب لگایا جو اس وقت ان کے پاس تھی، اس پس منظر کو کائنات کے سرے پر رکھ کر، اور زمین کے پس منظر سے حساب لگایا کہ اب کتنے دن ہونے چاہیے۔ تب انہیں 150 کھرب سال ملے، جو کہ سائنس کی جانکاری سے تقریباً سہمت تھے۔ جب بائبل 6 زمینی دن بھی کہتی ہے تو یہ سائنس سے تضاد نہیں رکھتی، اگر آپ سائنس سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسے کئی مسلمان ہیں جنہوں نے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے دعوے کو ترک کر دیا اور اب بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر miracleofthequran.com ایک ویب سائٹ ہے جس نے دعوے کو ہٹا دیا کہ قرآن 6 طویل زمانوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ اب یہ قابل اعتبار نہیں رہا۔ اب وہ بھی اپنا دعویٰ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، تو چلیے ہم اس نامعقول دعوے کو قبول کر لیں، حالانکہ قرآن صاف طور سے کہتا ہے سنیچر، اتوار، پیر، منگل جو سورج کا پس منظر ہے۔ اگر ہم ان کے اس دعوے کو مان بھی لیں تب آگے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب یہ دور یا وقت کتاب مقدس کے مطابق
ہونا چاہیے کہ خدا نے کتاب مقدس میں کہا کہ پہلے دن اس نے کیا پیدا کیا، تو اسی چیز کا سائنس کے پس منظر خرب سالوں میں پیدا ہونا لازمی تھا، اور کتاب مقدس کے مطابق جو خدا نے دوسرے دن پیدا کیا اسی چیز کا سائنس کے پس منظر والے خرب سال میں پیدا ہونا لازمی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اسی طرح سے یہ سلسلہ 6 دنوں تک چلتا رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ اب جیرلڈ ایل شروڈر ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور یہ پاتے ہیں، وہ کچھ حیرت انگیز غیر معمولی سا ایک رشتہ کتاب مقدس اور سائنس کی بتائی باتوں میں پاتے ہیں۔ جو سائنس کہتی ہے وہ کتاب مقدس میں ہے۔ پہلا دن خداوند نے کہا روشنی ہو جا، اور سائنس کے اتنے ہی سالوں میں زبردست روشنی پھوٹتی ہے، جو کہ سائنس بھی کہتی ہے ایک زبردست روشنی کا پھوٹنا، زبردست روشنی کا پھوٹنا۔ روشنی قبل اس کے ستارے، سورج یا سورج اور سیارے پیدا ہوئے۔ کیا ہم یہ سمجھ گئے؟ تو سائنس اس طرح بتاتی ہے۔ دوسرا دن، جیسا انہوں نے کہا، ہمارے پاس اور بھی ثبوت آتے جا رہے ہیں اور ہم کتاب مقدس کے نزدیک آ رہے ہیں، دور نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جیسے جیسے سائنس کی معلومات بڑھتی جا رہی ہے ہم بائبل کے اور بھی قریب آ رہے ہیں۔ ویسے ہی دوسرے دن فلک پیدا ہوتا ہے کتاب مقدس کے مطابق، اور سائنس کے مطابق کہکشاں پیدا ہوتی ہے۔ زبان الگ سی ہے مگر جو چیزیں ہیں وہ تو ایک ہی ہیں۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، تیسرے دن میں داخل ہونے سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بائبل یعنی کتاب مقدس ان لفظوں کو ٹھیک طور سے استعمال کرتی ہے۔ بائبل پہلی پیدائش میں 3 لفظ استعمال کرتی ہے جس کا تعلق خلق کرنے سے ہے، بارہ، آش اور داش۔ بارہ کے معنی ہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا، آش یعنی وہ پیدا کیا گیا جو کہ پہلے سے موجود چیز سے پیدا کیا جا سکتا ہے، داش کے معنی ہے پیدا کرنا، زمین تو پیدا کر۔ مگر خداوند فرماتا ہے یہ 3 مختلف لفظ ہیں، اور جب آپ ان تینوں کا ٹھیک سے جائزہ لیں گے تو یہ بات سائنس کے مطابق بالکل درست لگتی ہے اور واجب بھی۔ تو جو بائبل نے پہلے دن 12 کہا، مگر چوتھے دن جب سورج اور چاند وغیرہ پیدا کیے گئے تب وہ کون سا لفظ تھا جو بائبل میں ہے؟ وہ 12 نہیں ہے، وہ ہے آش۔ پیدا ہوا، قائم ہوا یا بنایا گیا کسی چیز سے، وہ چیز جو پہلے ہی سے موجود ہے۔ شاید آپ ترجمہ پڑھتے ہوں گے مگر کتاب مقدس اس طرح سے بتاتی ہے، وہ ہر ایک لفظ کو صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر استعمال کیا کرتی ہے۔ اب تیسرے دن خداوند نے پانی کو اور سوکھی زمین کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور اس نے سوکھی زمین کو سرزمین کہا۔ سائنس کے لحاظ سے جو تیسرا دن تھا وہاں لکھا ہے کہ سرزمین اور پانی بنے اور زندہ مخلوق ان میں سے پیدا ہونے لگی۔ اب اس نقطے پر میں یہ کہنا چاہوں گا، جب جیرلڈ ایل شروڈر نے یہ سب تیار کیا تب اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ طرح طرح کی جیتی جاگتی مخلوق تیسرے دن پیدا ہوئی۔ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر 13 اپریل 2011 کو، یعنی اب سے 1 سال پہلے، سائنس کا رسالہ نیچر میگزین نے، جو کہ سعودی عرب سے چندہ لینے والا رسالہ نہیں ہے، یہ بس تعلیمی حلقوں کے لیے غیر مذہبی نامور رسالے ہیں، 13 اپریل 2011 کو نیچر میں ایک موضوع شائع ہوا تھا کہ اسی دور میں طرح طرح کی جیتی جاگتی مخلوق پیدا ہونے لگی تھی، کہ اسی زمانے میں جیتی جاگتی طرح طرح کی مخلوق پیدا ہونے لگی تھی۔ سائنس اب دھیرے دھیرے کتاب مقدس کے قریب آ رہی ہے۔ جب چوتھا دن آیا تب آپ دیکھیں گے بائبل کہتی ہے شمس اور قمر آش، وہاں عبرانی لفظ آش لکھا ہے، یعنی کہ نظر آنے لگا یا پھر ایک خاص مقصد سے مقرر کیا گیا
جو 12 نہیں ہے. بائبل 12 نہیں کہتی، نہ تو ہمیں 12 کہنا چاہیے. بائبل 12 نہیں کہتی تو ہمیں بھی 12 کہنے کا حق نہیں ہے. ہمیں کہنا ہوگا یہ آش ہے، جو اس بات کے قریب ہے جو سائنس کہتی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے. یہ ایسا ہوا کیونکہ روشنی سے فوٹو سنتھیسس پہلے نظر آنے لگا. جو زمین کو گھیرے ہوئے کالے گھنے بادل تھے وہ چھٹنے لگے اور سورج اور ستارے نمایاں ہونے لگے. اور بالکل ایسا ہی بائبل میں ایوب کے باب 38 کے 4 سے 9 میں خدا کہتا ہے، جب اس نے زمین کو بنایا تب اس نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا، جس میں جنبش ہوئی روشنی کے نمایاں ہونے کی وجہ سے. میرے بھائیوں اور بہنوں، سائنس دھیرے دھیرے کتاب مقدس کے قریب آ رہی ہے. اس لیے رابرٹ گیسٹرو، ناسا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر نے کہا، ان سائنسدانوں کے لیے جو اپنے ایمان پر جیے تو ان کی کہانی ایک برے خواب کی طرح ختم ہو گئی. انہوں نے جہالت کے پہاڑ کی چڑھائی کی، اور جب وہ اونچی چوٹی پر فتح یاب ہونے کو تھے اور جب وہ خود اس آخری چٹان پر چڑھنے والے تھے تو وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے عالم دین کی ٹولی پہلے سے موجود تھی، کئی صدیوں سے. تو ہم جلدی سے سوالوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو پہلا سوال ہو جائے، خدا نے عالم کو 6 دنوں میں بنایا، رات اور دن، یعنی 24 گھنٹے والے 6 زمینی دن. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ عالم 6 زمینی دنوں میں نہیں بلکہ کئی خرب سالوں میں بنا ہے. کیا 24 گھنٹے والے 6 دن اور کئی خرب سال برابر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل سائنس کے مطابق، اگر آپ اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے واقف ہیں. اب دوسرا سوال، روشنی پہلے دن پیدا ہوئی تھی، پیدائش 1:14 سے 19. سورج اور ستارے پیدا ہوئے، یا جیسے بائبل صاف طور سے کہتی ہے، آش چوتھے دن. تو ایسا کیسے کہ روشنی چوتھے دن پیدا ہوگی جب روشنی پہلے دن ہی نمایاں ہو چکی تھی؟ جیسا میں نے یہاں کہا، یہ عبرانی کا لفظ آش ہے، یعنی نمایاں ہوا یا مقرر کیا گیا. اب میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تصویر ناسا کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے. ہم انجانی جگہوں سے تصویریں اور معلومات نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ نامور حلقوں سے ہے. فہرست کو دیکھیے، روشنی پہلے پیدا ہوئی. یہ کسی بھی انسان کی عقل کو حیران کر دیتا اگر ہم یہ کچھ سال پہلے کہتے کہ سورج اور ستاروں سے پہلے ہی روشنی آ گئی تھی. مگر جب کتاب مقدس فرمائے کہ روشنی ہو جا، تب پہلے دن ہی روشنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کتاب مقدس کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں پتا کون سی سائنس کی کتاب ڈاکٹر ذاکر نائک پڑھ رہے ہیں. اگر انہوں نے صحیح کتاب پڑھی ہوتی تو وہ پہلے سے ہی ایسا سوال نہیں اٹھاتے. تیسرا سوال، پیدائش 1:9 سے 13 میں سیارہ زمین تیسرے دن پیدا ہوا. سیارہ زمین کے بغیر رات اور دن کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب خود بائبل کو سمجھانے دیجئے. نبی موسیٰ، جنہوں نے تورات لکھی ہے، پیدائش کی کتاب کے ساتھ ساتھ آپ نے زبور میں 90 بھی لکھا، جہاں پر وہ صبح اور شام کو ایک دور کی شروعات اور خاتمہ کہتے ہیں. دور کا پورا ہونا، وہ زندگی کا مقابلہ روشنی سے کرتے ہیں. زبور 90 کا 6، وہ صبح کو لہلاتی اور بڑھتی ہے جو زندگی کی شروعات ہے، وہ شام کو کٹی اور سوکھ جاتی ہے. صبح اور شام یا شام اور صبح. بہرحال اس نقطہ نظر کا مطلب آپ شروع اور ختم یا ختم اور شروع بھی لے سکتے ہیں. تب بائبل کہتی ہے شام اور صبح پہلا دن، یعنی ایک دور کا خاتمہ ہوا. دوسرا دور جو تھا، اگر آپ بائبل کو یہ بات خود سمجھانے دیں گے بجائے اس کے کہ آپ اپنا مطلب اس پر لا دیں، تب یہ آپ کو نبی موسیٰ کی جانب سے ملے گا. اب جناب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ مان سکتے ہیں کہ سنیچر، اتوار، پیر، منگل وغیرہ لمبے زمانے ہیں. تب میں امید کروں گا کہ وہ ہمیں صبح اور شام کو ایک لمبے زمانے کی شروعات اور خاتمہ کہنے دیں. ہم ایسا ہماری عام فہم زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. تواریخ کی صبح جب ہوئی، کیا تب آپ کہہ رہے ہیں کہ تواریخ کی صبح جب ہوئی یا تواریخ کا آغاز ہوا اس کی زندگی کی شام ہو گئی؟ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں اس کی زندگی کی شام یا اس کی زندگی کا خاتمہ؟ ہم اب بھی یہ بولتے ہیں، ہے نا؟
جو بائبل کہتی ہے اور یہ ہماری عام بولی میں بولا جاتا ہے، تو اب تیسرے سوال کا جواب بھی ہم نے آسانی سے دے دیا اگر آپ بائبل اور سائنس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب چوتھا سوال، پیدائش 1:9 سے 13 میں ہے سیارہ زمین تیسرے دن بنایا گیا، مگر پیدائش 1:14 سے 19 میں شمس اور قمر چوتھے دن پیدا ہوئے۔ یہ کیسے، جب سیارہ زمین شمس اور قمر کا ایک حصہ ہے؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہاں خدا نے زمین کو سوکھی ہوئی رہائش کے قابل کہا ہے، اور جہاں شمس اور قمر کی بات ہے وہاں عبرانی لفظ 12 نہیں آتا ہے۔ اگر 12 ہوتا تب کہیں سائنس کا مسئلہ ہو جاتا۔ اب یہاں عبرانی لفظ آش کہا گیا ہے، یعنی نمایاں ہوا یا مقرر ہوا، تب یہاں کوئی بھی سائنس کا تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سائنس کے مطابق بات ہے۔ پیدائش کا پہلا باب۔ اگلا سوال، پانچواں سوال، پیدائش 1:11 سے 13، ہریالی تیسرے دن پیدا ہوئی تھی۔ پیدائش 1:14 سے 19، شمس چوتھے دن کو پیدا ہوتا ہے۔ تو اب میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ سائنس بھی اس کے ہم خیال ہے کہ پہلی زندہ مخلوق اور اپریل 2011 میں شائع ہوا تھا کہ اسی دور میں وہ پیدا ہوئے۔ اب سائنسدانوں نے ہی اسی حلقے میں کھوج نکالی ہے کہ روشنی کی فوٹوسنتھسس نے ہی گھنے کالے بادلوں کو چھٹا دیا، جس سے شمس اور قمر یعنی سورج اور چاند چوتھے دن دکھائی دینے لگے۔ میں نے یہ آیت ایوب کے 4 باب کی آیت 4 سے 9 میں سے بتائی ہیں جو اس کے معنی پیش کرتی ہیں۔ اب ہم جلدی سے چھٹے سوال کو دیکھیں گے۔ پیدائش 1:16، خدا نے 2 روشنیاں پیدا کیں، تو چاند کو روشنی کیسے کہیں جبکہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی؟ اور عبرانی میں اس کا ترجمہ ہوگا اپنی روشنی دینے والا چراغ، اپنی روشنی دینے والا چراغ۔ آپ چاہیں تو لغت میں دیکھ لیں کہ لغت میں کیا معنی دیے گئے ہیں۔ روشنی کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے ماور، جس کا مطلب ہوا روشنی دینے والا۔ یہ روشنی دینے والا چراغ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جس پر روشنی پڑتی ہے اور چمکتی ہے۔ اگر کسی لفظ کے 2 معنی ہیں تب ہم اس کے وہ صحیح معنی لے سکتے ہیں۔ صحیح کہا؟ اب میرے بھائیوں، کوئی طریقہ ہے جس سے ہم ثابت کریں کہ بائبل کیا مطلب نکالتی ہے؟ ہم نے دیکھا جب نائک کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے 2 معنی ہوا کرتے ہیں، اور جب وہ ایک معنی کو لے کر ایسے اسے صحیح ثابت کرتے ہیں، تو کیا بائبل کے ذریعے کوئی طریقہ ہے جس سے ہم بھی اس کے صحیح معنی ثابت کریں؟ جی ہاں، حزقیل سے میں آپ کو صحیح معنی بتاتا ہوں۔ حزقیل 32:7 اور 8، خداوند خدا فرماتا ہے، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اگر آپ سورج کو چھپا دیں گے اور چاند اپنی روشنی نہیں دے گا تو کیا بائبل کہتی ہے اس پر پڑنے والی روشنی ہے؟ تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر کسی لفظ کے 2 معنی ہیں تب ہم نے اس کے صحیح معنی کتاب مقدس سے طے کر دیے ہیں۔